सब लोग भाई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तहरीक आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना ज़रूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वज़ीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरबेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। हज़रत कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुकालमे से हुमा बकाई आपसे मुखातिब। जो क्लिप हमने आज इस वक्त चलाया है, मेरा ख्याल है आपकी नज़र से ज़रूर एक से ज़्यादा मरतबा गुज़रा होगा, क्योंकि बहुत लोगों का ख्याल है कि शायद आज पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में तारीख़ रकम हुई है और एक ऐसी चीज़ हुई है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। क्योंकि जो लोग पार्लियामेंट में थे और सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो तकरीबन सख्ते का आलम था, इतना अनएक्सपेक्टेड मूव था ये। और जैसे भी ये ख़बर फैली तो फिर समझिए कि एक शोर उठ गया, एक आग सी लग गई और हर चैनल पे आज ट्रांसमिशन थी। और आज जब मैं 10 बजे ये शो आपके साथ करने बैठी हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या नई बात करूँगी, लेकिन इसके बावजूद कुछ नई बातें आ गई। ट्विटर पे इस वक्त एक शोर है, अफवाह है कि सच है या जो कुछ हुआ है उसी की एक्सटेंशन है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को डी नोटिफाई कर दिया है। और इस खबर पर अपोजिशन जो है वो मज़ीद अफसरदा है और जो हुकूमती हल्के हैं प्रीवियस, वो इस पे खुश हैं। क्या इसकी वजूहात हैं, क्या मुहर्रिकात हैं? क्या इसका मतलब ये है कि जो नो कॉन्फिडेंस मूव था अब उसकी कोई हैसियत ही नहीं रही? और उसके साथ साथ मुझे ये लगा कि इस वक्त अब तो मामला तकरीबन सब जुडिशियस है, क्योंकि कल 1 बजे दोपहर को 5 जो जजेस का बेंच है वो इसके हवाले से सुनेंगे और बात करेंगे। ये वो तमाम चीज़ें जो हम उठाएंगे। लेकिन एक बात मेरा बहुत दिल चाहा मैं आपसे करूँ, आज आपने हर तरह का तज्ज़िया सुना होगा, उसमें यह था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हुई है, अमूमी बात नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं कि शायद जमहूरियत से हटकर कोई बात हुई है, शायद इतनी सही बात भी नहीं हुई लीगली, और इसीलिए द बॉल इज़ इन द सुप्रीम कोर्ट। सवाल ये है कि क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस भी हैं? क्योंकि जब कागज़ लहराया गया था तो पुशबैक ये था और आम तौर पे ख्याल ये किया जा रहा था कि इमरान खान साहब अपनी सियासी बका के लिए कॉन्कॉक्ट कर रहे हैं या एग्जैजरेट कर रहे हैं या गलत बयानी से काम ले रहे हैं। और जब ये शोर बहुत बढ़ा तो फिर इमरान खान साहब ने बातें खोलनी शुरू की। पहले वो मुल्क का नाम नहीं ले रहे थे, फिर उन्होंने खुलकर मुल्क का भी नाम लिया और आज उस ऑफिसर का भी नाम लिया और कहा कि ये मिनटेड मीटिंग थी और इसके मिनट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसी को पिच करके फवाद चौधरी साहब ने वो फायरी स्पीच की जिसके बाद आज के तमाम वाक़यात अनफोल्ड हुए। क्या वाकई ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं? क्या ये रजीम चेंज की बात सच है? और अगर ये बात सच है तो फिर क्या मैनिपुलेटेड पार्लियामेंट के साथ ये होना चाहिए था? और फिर ये सवाल उठता है कि क्या पूरी अपोजिशन इसका हिस्सा बन सकती है? और ये भी कहना इंतहाई गलत है और लम्हा फ़िक्रिया भी है अगर ये सच है। ये वो तमाम बातें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ मुजाहिद बरेलवी साहब हैं और आमिर ज़िया साहब हैं। और आमिर ज़िया साहब से इसलिए गुफ्तगू शुरू करूंगी नाज़रीन कि आमिर ज़िया साहब उन जर्नलिस्ट में शामिल थे जिनकी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई 2 रोज़ पहले, जी, जुम्मे के रोज़ उनकी। हर हालत में मुजाहिद साहब से होना चाहिए, शुरू हो चाहिए। नहीं, मुजाहिद साहब आपसे मुझे बात करने देंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जर्नलिस्ट आपकी बात हुई और उस रोज़ था कि सरप्राइज़ आएगा, कोई सरप्राइज आएगा और लोग कह रहे थे कि बस बहुत सरप्राइज हो गए, कोई सरप्राइज आ नहीं सकता। लेकिन जो सरप्राइज आया वो हम सब थोड़े आपके सवाल में और क्यों ना ऐड कर दूं? आप जरूर ऐड कीजिए, बिल्कुल ऐड कीजिए। नहीं, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ हुमा और मैं आमिर से
کہ جو ہمارے میں اکثر کہتا ہوں جو ہمارے سینئرز یہ کہا کرتے تھے کہ جس کے بارے میں گفتگو کرو، مطلب ہمارے یہ کہ کوئٹہ گئے نہیں، بلوچستان میں بڑا یہ ہو رہا ہے، پشاور گئے نہیں ڈیوی لینڈ کے بارے میں، تو اگر پرائم منسٹر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے تو یقیناً جب عامر ملے ہیں تو میں بھی یہ چاہوں گا کہ مطلب اس میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے، باڈی لینگویج امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اچھا یہ بھی درست ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے کہ کون سا آف دی ریکارڈ آن دی ریکارڈ تھا، بلکہ ہمارے یہاں مذاق ہوا، کسی نے کہہ دیا انہوں نے آف دی ریکارڈ یہ کہا، لیکن ابھی مجھے کسی نے کنفرم کیا بہت باوثوق ذرائع سے، یا جو بھی آپ لوگ کہتے ہیں، کہ ڈی نوٹیفائی کیا ہے پرائم منسٹر کو کیبنٹ ڈویژن میں، لیکن یہ نیچرل ایکسٹینشن ہے اور وہ 2 ہفتے تک رہیں گے اور اس کے بعد ہمیں کوئی آپشن نکالنی پڑے گی۔ جی مطلب کوئی آپشن نکالنی چاہیے گی۔ تو اس وقت میرا خیال ہے کہ ملک میں گورننس کرائسس اگر 2 ہفتے میں یہ صورتحال ریزالو نہیں ہوتی تو ایمرج ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم بات آگے بڑھائیں اور اس طرف جائیں، اور ابھی مجاہد نے بھی آپ کو باتیں ایڈ کی، آپ کی جو میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب سے، کوئی اشارہ دیا تھا اس قسم کی چیز پہلی کا؟ بات میری تنہا میٹنگ نہیں تھی، گروپ جی آف جی انہوں نے کہا کیا تھا کچھ جرنلسٹ گروپ آف جرنلسٹ، جمعے کو ہماری ملاقات ہوئی تھی اور اس میں مطلب ہے کہ زیادہ تر باتیں آن دی ریکارڈ تھیں، اور آف دی ریکارڈ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو میرے خیال میں آف دی ریکارڈ رہ گئی، وہ بعد میں لوگ کہہ دی گئی کسی نہ کسی طرح سے نا۔ تو اس میں پہلی تو مجاہد صاحب کی بات کی باڈی لینگویج۔ اچھا میں اس وقت سوچ یہ رہا تھا کہ بھئی 3 طرح کے چیلنجز ہیں عمران خان صاحب کو، کہ ڈیسیڈنٹس سے ان کی اپنی پارٹی کے لوگ چھوڑ کے گئے، اتحادی چھوڑ کر گئے، اور انہوں نے ایک بین الاقوامی بڑی طاقت سے اس سے بھی ان کے اقتدار بن گیا، کنفرنٹیشن میں ہے نا۔ تو ایسے حالات میں بڑا سنجیدہ ایک چہرہ ہونا چاہیے، بڑا دباؤ کا شکار ہونا چاہیے۔ بظاہر ہم اشارے دیکھتے رہے، لیکن میرے خیال میں جو ان کا اعتماد تھا اور جو ان کا ایک گریس تھا، اور جس طرح سے وہ ہمیشہ سے بات کرتے ہیں، ان کا مسکرانا اور جملے بازی کرنا، وہ ویسے ہی تھا۔ اس میں مجھے کوئی میں خیال سب لوگ اس میں اتفاقی جو متفق تھے ہم لوگ کہ دباؤ کا شکار نظر آپ نے آج ایک مراسلہ بھی لکھا ہے، ول ون ان کا جملہ ہے، یہ ان کا جملہ ہے کہ either I'll win either way، I'll win either way، مطلب جو بھی صورتحال ہو فتح ان کی ہوگی، ان کا یہ خیال ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں ایک سرپرائز دوں گا جس کو آپ سب لوگ بہت انجوائے کریں گے۔ اچھا لیکن ہم نے یہ سوچا کہ جناب ایک تو عمران خان صاحب کا ایک پرانا پبلک لائف کا وہ ہے نا ایکسپیرینس ہے، ایز اے کرکٹر، ایز اے سوشل ورکر، تو غالباً ہی کین کیری ہمسیلف لائک دیٹ، اور اگر وہ اپنے آپ کو ذرا سا بھی اس وقت دکھاتے نرم تو ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں اور زیادہ ان کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ لیکن پھر وہ پتہ چلا کہ نہیں، اب آج کے جب میں کنیکٹ کرتا ہوں اس چیز کو، تو بار بار کا ہم نے اصرار بھی کیا کہ بتائیے کیا آپ کے پاس ہو سکتا ہے، اور ترپ کا پتہ کیا ہے، تو کیا وہ ان کا یہ آخری ترپ کا پتہ ہے عامر، کیا اور کوئی ترپ کا پتے بھی آنے ابھی؟ اب سنیں تو انہوں نے کہا جی کپتان اپنی اسٹریٹجی نہیں بتاتا، تو ہم نے گھما پھرا کے، ہم سے مراد کئی صحافی تھے، انہوں نے پوچھا، کئی مرتبہ پوچھا، اٹھتے اٹھتے پوچھا، خدا حافظ کہتے ہوئے پوچھا، ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا، میں جو لوگ کسی طرح کچھ پتہ چل جائے ہنٹ لے سکے، تو مجھے نظر نہیں آیا کہ یہ کیا ہوگا۔ اچھا ہم بعض لوگ وہ ہے نا کہ جی نوشتے دیوار تھے عمران خان صاحب کا جانا، لگ یہ رہا تھا، مطلب ہے ہمیں اس کے بعد بھی کہ اس طرح سے بھی اپنی ڈھارس بندھانے کو کہہ رہے ہیں، ترپ کا پتہ نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو خیر وہ آج نظر آ گیا، اور جب میں صبح فوٹیج دیکھ رہا تھا کہ جی وہ 200 پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ جا رہے ہیں حزب اختلاف کے، ہم نے جی ایوری تھنگ از مطلب ڈیسائیڈڈ، اینڈ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہیں، آپ چپ ہو جانا۔ السلام علیکم اعتزاز احسن صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں بھی احتراماً خاموش ہو گیا ہوں چوئی صاحب کے سامنے، کیونکہ چوئی صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں مجاہد بریلوی بھی ہیں اور عامر ضیاء صاحب بھی ہیں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے اعتزاز احسن صاحب؟ اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ دوبارہ کنیکٹ کیجئے، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ اب ان سے تو سوال پوچھیں گے، آج انہوں نے بڑی عمدہ بات کہی صبح جب یہ پوری صورتحال ہوئی تو ظاہر ہے لوگ انہیں سیکھ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو عمران خان صاحب نے ایسا چھکا مارا ہے کہ بال ہی گم ہو گئی ہے۔ اور ابھی بھی جو میں نے ان کی ابھی ایک جو لیٹسٹ ٹویٹ پڑھی تو انہوں نے کہا جو میرا لیگل مائنڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ ایک حد سے آگے بڑھ کر اس میں انٹروین نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک تو یہی بات کہ پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگز ہے اس میں سپریم کورٹ یا کورٹ انٹروین نہیں کرتا، لیکن دوسری اہم بات یہ کیونکہ یہ ڈف ٹیل ہو رہا ہے فارن پالیسی ایشو سے، اور یہ ڈف ٹیل ہو رہا ہے پاکستان یو ایس ریلیشن سے، تو وہاں شاید سپریم کورٹ ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے۔ بات جہاں میں اور آگے چاہوں گا اس کو آج بڑھائیں، لیکن عامر اور آپ دونوں سے یہ کہوں گا کہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو پاکستان نے بدقسمتی سے، یعنی کوئی ہمارے ہم سب کا کہیں، میں اپنی میڈیا کو کیوں نہیں کہیں، آج مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ ہم جو فیک نیوز اب آپ ایک بڑا چینل بڑا آواز چلایا جا رہا تھا، آج
اپوزیشن کے اراکین اسمبلی کو نکلنے دیا جائے گا, تشدد کا نشانہ بنائے گا, مارا جائے گا. ابھی جیسے فیک نیوز, اور وہ شہ سرخیوں سے صبح سے لے کر رات تک چلاتے رہے, مختلف طریقے سے کرتے رہے. وہ تو ہماری میڈیا میں نہیں ہمارے نیریٹو ڈیوائیڈ ہے. اگر یہی تو ہے نا, جب ویک گورنمنٹ, یہ جو آپ ہماری, میں جو کہتا ہوں ویک گورننس, اس وقت تو خیر وہ میں نہیں جاؤں گا, میں کہیں گے جی آپ ہی کریں, یہ ڈسپائٹ دس, لیکن کیسا انہوں نے ایک بلڈ کیا, اور ایسا لگا کہ آج جبکہ آلریڈی آرٹیکل, میں تو اب چودھری صاحب آئیں گے تو میں ان سے معلوم بھی کروں گا, وہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ چاہے تحریک عدم اعتماد 38 یا 35 کامیاب ہو بھی جائے, یعنی ہو گئی نا تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف کامیاب ہو گئی, اجلاس ملتوی ہو جائے گا. انہوں نے ایڈ یہ کر دیا کہ جب یہ ہو جائے گی تو اسی وقت شہباز شریف پرائم منسٹر ہو جائیں گے اور وہ اپنی کیبنٹ کا اعلان کریں گے. ممکن نہیں, اور وہ یہ تھا کہ وہ پھر بلائیں گے اجلاس, لیکن بلڈ یہ ہوا نا, پھر وہ بلائیں گے اجلاس, وہ نوٹیفیکیشن لکھیں گے اسپیکر کہ پرائم منسٹر از نو مور پرائم منسٹر, اور پریزیڈنٹ صاحب پھر بائندہ دوبارہ اجلاس بلائیں گے. تو جو عامر کی بات کو میں اسے جوڑ رہا ہوں کہ جب یہ کر چکے تو پھر یہی ہونا تھا کہ اسمبلی ڈیزالو. اب اس کے لیے آپ سپریم کورٹ کو لے آتے ہیں اور کلیریفیکیشن کے لیے, اور میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں سپریم کورٹ کو بھی اب ایک اور زیادہ, آپ نے دیکھا کہ خود سپریم کورٹ کے ایک جج نے کنٹروورشل بنایا, یعنی عام طور پر اس لیول پر, جیسے ہم جب آپ سرکاری عہدے پہ ہوں یا آپ جوڈیشری میں ہوں, یعنی ایک جج نے یہ لکھا کہ ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ یہ 13 رکن, there was a difference of opinion, اس میں تھا وہ difference of opinion ہو سکتا ہے, اور میں I don't want to be held in contempt here. نہیں یہ کبھی نہیں ہوتا. انٹرنلی کوئی جج یہ خط تو آپس میں لکھ سکتے ہیں, لیکن وہ پبلک میں نہیں دیا جاتا. اس لیے آج یہ بھی کہے گی. ہمارے ساتھ چودھری صاحب لائن پہ دوبارہ, میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں. جی اعتزاز صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, بالکل بہت اچھی طرح آ رہی ہے. انہیں کی آواز آ رہی ہے چودھری صاحب, ہماری بھی آ رہی ہے, میری بھی آواز آ رہی ہے. نہیں, مجاہد کی بہت دور سے آ رہی ہے. بس پھر آپ میری بات سنیے. بیرسٹر صاحب آپ یہ فرمائیے, آپ نے جو صبح بات کہی کہ ایسا چھکا مارا ہے عمران خان صاحب نے کہ بال گم ہو گئی ہے, وہ اس وقت ٹویٹر پہ بھی وائرل ہے, سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہے, اور تقریباً ہر کوئی اسے کوٹ کر رہا ہے. آپ واقعی سمجھ رہے ہیں کہ بال گم ہو گئی ہے یا سپریم کورٹ میں جا کے گر گئی ہے؟ پہلی تو یہ بات عرض کر دوں کہ میرے نام سے اتنے زیادہ ٹویٹر اور یہ فیس بک اکاؤنٹس چل رہے ہیں, اور وہ میں بہت سارے کٹوا بھی چکا ہوں, ایف آئی اے کو بھی کمپلین کر چکا ہوں, ڈی جی ایف آئی اے, اور کمیٹی رحمان ملک صاحب نے کمیٹی, مرحوم کی کمیٹی نے بھی اٹھایا تھا بڑا اس کو. پر بہرحال یہ اکثر کیا, میں نے کوئی ٹویٹر آج تک نہیں کیا, ٹویٹ نہیں کیا, نہ فیس بک میں نے کوئی میسج بھیجا ہے آج تک. ایک اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے دا ریئل اعتزاز, یہ کوئی اس اکاؤنٹ سے نہیں کرتے, یہ سب غلط ہے. باقی چھکے والی بات میں نے ضرور کی ہے, اور چھکے سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ اس نے چھکا مار لیا اور جیت لیا. میرا مطلب اس کا تھا کہ وہ تو گم نہیں گیا, گیند ہی گم گیا. وہ کوئی اتنی جینیس کی بات نہیں, بس پاور. وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ سرپرائز ہوئے, میں نے کہا بالکل سرپرائز ہوئے. سرپرائز یہ تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کی بات کوئی کر سکتا ہے یا قانون کے مطابق چل سکتی ہے. تو وہ میں نے یہ کہا تھا, وہ اس میں سے انہوں نے چھکا لیا کہ چھکا لیا اور بال ہی گم ہو گیا. یعنی گیم ہی انہوں نے اپنی بھی اوور کر لی ہے اور بہت سو کو بھی خراب کر دیا ہے. میرا کوئی اتنی ان کی. اچھا, آن اے سیریس نوٹ چوئی صاحب یہ فرمائیے کہ اب صورتحال آپ کس طور دیکھ رہے ہیں؟ اب مطلب آپ نے بال وہاں آپ بھیجی ہو, لیکن سپریم کورٹ کے پاس اب بال ہے, سپریم کورٹ. کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, کس طور یہ, کیا ہم کسی گورننس کرائسس میں ہیں, کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب کو آفیشلی کیبنٹ ڈویژن نے ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا ہے, یعنی 15 روز بعد پاکستان ول بی وداؤٹ اے پرائم منسٹر. تو اور ان 15 دنوں میں کچھ فیصلے ہو جانے چاہیے. پھر میرا خیال ہے 15, ایک تو بات یہ ہے کہ کورٹ میں چلا گیا یہ معاملہ. اب جو کرنا ہے وہ عدالت نے کرنا ہے, اور جو فیصلہ کرنا ہے وہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. وہ عمران کے خلاف آئے یا اپوزیشن کے خلاف آئے, وہ پرانی میں اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں, تو وہ جس کے بھی خلاف یا جس کے حق میں آئے
وہ اب یہ فیصلہ جو ہے یہ کرے گی عدالت، اور عدالت میں کچھ اپنی دراڑیں ہیں، پر ان کی ضرورت نہیں ہمیں بات کرنے کی اس وقت، کیونکہ ایک بینچ 5 ممبر بینچ لارجر بینچ بن گیا ہے، اور لارجر بینچ بڑا سیریسلی لیا ہے اس کو۔ ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ اتوار کے روز انہوں نے بینچ بھی بنا لیا، اور اتوار کے روز انہوں نے نوٹسز بھی جاری کر دیے متعلقہ جو مناسب یا فریق ہو سکتے تھے، ممکنہ فریقین ان کو، اور کل سے یہ پروسیڈنگ میرا خیال ہے کافی سریع الحرکت انداز میں چلے گی، تیزی سے چلے گی، اور یہ کوئی عدالت فیصلہ اس پہ کرے گی، عدالت ہی اب جو کہے گی جی وہ ہوگا۔ چوئی صاحب آپ سے مجاہد ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک میری گزارش تھی، اور وہ یہ کہ بہت پرو ایکٹیو، میری سمجھ کم ہے لیکن مجھے لگا جوڈیشری بہت پرو ایکٹیو نہیں تھی، انہوں نے سٹے نہیں دیا، they took the matter to the bench۔ آپ اس طور دیکھتے ہیں یا یہی طریقہ کار ہونا تھا؟ کس نے سٹے نہیں دیا؟ عدالت نے۔ آج جیسے جو کورٹ کھلے سنڈے کو، تو اس پہ سٹے بھی دیا جا سکتا تھا اس پورے ایشو پہ۔ نہیں، سٹے کا دیکھیں نا، کیا کس مقام پہ سٹے دیا جائے، کیا سٹے دیا جائے، یہ تو ریٹرو ایکٹیو ہوگا نا سٹے۔ اس وقت کی صورتحال اگر روک دیا جائے جو اس وقت ہے، تو پھر وہ بھی ایک پانی تو بہتا جا رہا ہے، دریا میں پانی تو بہتا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں، آپ سمجھیں کہ اس وقت آج جو صورتحال ہے وہ جوں کی توں رہے۔ یہ اگر سٹے کیا جائے تب بھی ان ریئلسٹک ہے کہ وزیر اعظم بھی نہیں ہے، پارلیمنٹ بھی ڈیزالو ہو چکی ہے، اور جو منسٹر کیبنٹ بھی ختم ہو چکی ہے، ڈیزالو ہو چکی ہے، تو اس پہ سٹے دینا کوئی مقصد بنتا ہے؟ پھر اگر اس سے پیچھے جائیں تو کتنا پیچھے جائیں؟ آپ کہیں کہ جی اس مومنٹ کے بعد سٹے اور فریز رہے گا، جس مومنٹ لمحہ ابھی علوی صاحب نے، صدر صاحب نے دستخط نہیں کیے ہوئے، اور اس سے پہلے یعنی اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوئی ہوئی، اور اس سے پہلے وہاں فریز ہو جائے، یا پھر اس سے پیچھے بھی آپ جائیں گے۔ ایک مومنٹ وہ ہے کہ جب کہ اسپیکر نے رولنگ نہیں دی ہوئی، اس سے پہلے، تو کس کو آپ ختم کرنا چاہیں گے یا کیا کریں گے؟ اٹ واز بیسٹ کہ آج انٹرٹین کر لیا ہے، کل پرسوں اس پہ مختلف آراء آئیں گی، مختلف وکلاء آئیں گے، مختلف پارٹیز آئیں گی، وہ آراء دیں گی اس پہ بھی کہ سٹے کہاں سے ہونا چاہیے، کدھر کہاں ہونا چاہیے، کتنا ریوائیو۔ یہ سٹے اصل میں اس طرح کا ہوگا کہ کس قدر ریوائیو کرتے ہیں ماضی کو عدالت، کس قدر۔ ایک تو ہے کہ وہ اسپیکر کے رولنگ کو ہی ختم کر دیں، فرض کیجیے، تو پھر یہ ہوگا کہ عمران خان وزیر اعظم ہو جائیں گے پھر، اور عمران خان وزیر اعظم ہو گئے تو وہ، لیکن ان کے اوپر نو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وہ ہوگی، پھر سے نو کانفیڈنس کیا موو ہوگا؟ جی یہ خبر نہیں نا، اب یہ موو ہونے کی تو ضرورت نہیں ہوگی، موو تو لیگلی ہوا ہے، کیونکہ 20% سے زیادہ نے موو کیا، موو تو ہو گیا، اس کو ریجیکٹ نہیں ہوا، ریجیکٹ سمجھا جائے گا، صرف اس کی ریجیکشن جو اسپیکر نے کی ہے وہ غلط ہے۔ پر یہ تو عدالت نے ابھی فیصلہ کرنا ہے نا۔ میری رائے میں یہی ہو شاید کہ یہ درست فیصلہ ہو کہ اسپیکر نہیں کر سکتا تھا۔ اس میں آرٹیکل 69 پہ بھی بحث ہوگی، اس پہ دیگر بحث شاید آئے کہ یہ فورن کوئی کنسپیریسی تھی یا نہیں تھی، یہ اب اس میں کتنا پھیل لاتی ہے معاملے کو، بساط کو، یہ جو ہے سپریم کورٹ، یہ بھی دیکھنا پڑے گا، وہ اسپیکر کی آرڈر کی مندرجات کی ترتیب۔ تو چوئی صاحب یہ فرمائیے، آر وی اسٹینڈنگ آن دی ورج آف اے کانسٹیٹیوشنل کرائسس ان سم ویز؟ ایدر وے جو بھی فیصلہ آئے مسائل ہوں گے۔
مسائل تو کچھ ہوں گے, بٹ وی کانٹ بی آن اے کانسٹیٹیوشنل کرائسس اور دی اینڈ آف دی ٹیتھر as long as I think there is a Supreme Court which has the jurisdiction and is exercising jurisdiction to decide the matter and to review the matter. اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ لمبا چلے گا یا کل کوئی فیصلہ آ سکتا ہے؟ نہیں, کل تو نہیں آئے گا, میرا نہیں خیال اتنی اجلت میں آ سکتا ہے. تو آپ کے خیال میں ہفتہ ایک چلے گا؟ بھی یہ کہنا بہت مشکل ہے, اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں, مجاہد نے بڑی مرتبہ میں سے سنا ہے کہ دی اونلی تھنگ یو کین پریڈکٹ ان پاکستان از دا پاسٹ. پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جاتی. اور آج صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ یہ غیر معمولی بات ہے اس ملک میں, بڑے بڑے باتیں ہیں کہ یعنی آج اتوار کا دن تھا, اتنی یعنی سب جگایا گیا, اٹھایا گیا اور سپریم کورٹ بیٹھ گئی, جبکہ آپ کے سامنے تو خیر کوئی قانونی بات کرنا بڑی ذاتی ہے, بد تہذیبی ہے, بد زبانی ہے. کہ تھوڑا بہت جو میں نے دیکھا تھا کہ یہ اسی طرح ہونا تھا کہ جب اگر 176 لوگ جمع ہو گئے تھے, تحریک عدم اعتماد پاس ہو جاتی, اس کے بعد بھی اجلاس تو ملتوی ہونا تھا. ہائپ یہ بلڈ کی گئی تھی کہ آج جیسے ہی ملتوی ہوگا اسی وقت وہ 176 کہیں گے کہ یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں, انہوں نے ملتوی کر دیا اور دوبارہ صدر کا اجلاس بلایا جاتا. تو ایک تو سپریم کورٹ کو اتنی جلدی کیا تھی, دوسرا اب یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے, اور ایک بار پہلے بھی آپ کے ایک بڑے فاضل جج نے اٹھایا تھا کہ جناب انہوں نے باقاعدہ خط لکھ کے کہا کہ یہ لارجر بینچ نہیں, فل بینچ ہونی چاہیے. اب اپوزیشن نے بھی آج مطالبہ کر دیا کہ جی فل بینچ بیٹھے, یعنی 13 ارکان پتہ کتنے جتنے بھی ہیں. تو ایک یہ بھی سوال اٹھے گا کہ یہ جو بینچ ہے اس پر بھی سوال اٹھے گا کہ آپ نے کیوں لیا. تو یہ جو ایک, اور ہم لوگ جو اپنا ملبہ گرا دیتے ہیں, پارلیمنٹ لوگ, منتخب لوگ, ہمارے ہاں پارلیمنٹ, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے عدلیہ کا کون سا مثالی کردار رہا ہے, جسٹس منیر سے لے کر جسٹس انوار سے لے کر چودھری کوٹوں تک. مجاہد, یہ میرا خیال ہے. جی چوہی صاحب آپ فرمائیے گا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, میں ذاتی طور پہ تو بہت لارجر بینچز کے خلاف ہوں. حالانکہ یہ ایک ریت چلی پڑی تھی ہے زیادہ تر افتخار محمد چودھری صاحب کے وقت میں, کہ انہوں نے 17 ممبر کا بھی بینچ بنا دیا. اب 17 ممبر کے بینچ کو اگر انہوں نے, اور 600 صفحے کی وہ ججمنٹ ہے, اگر اس میں کوئی غلطی ہے اور وہ ہیں اغلاط, میں سمجھتا ہوں اگر ریویو اس کو کرو, پہلے تو ریویو کے لیے 17 جج اویلیبل پھر ان کے میں اسی طرح یکسانیت ہو, پھر ان میں وہ مطلب بیٹھے رہیں, سنتے رہیں, اور پھر ویسا ہی کیس آئے تو اس میں بھی اگر اس کو اوور رول کرنا ہے 17 ججز کو, تو 17 ججز کے لیے 17 ججز اور نئے آئے کوئی 20 سال بعد, تو وہ پھر 17 چاہیے ہو. تو یہ تو آپ نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایسی کر دی جس کو امینڈمنٹ ہو ہی نہیں سکتی, ری امینڈمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. تو میں اتنے بڑے بینچز کے حق میں نہیں ہوں. 5 نہیں 7 ججز کا بینچ ہو جائے, تاکہ کوئی کل کلاں یا ہماری جنریشن کے بعد کوئی نئی جنریشن آئی ہو, وہ سمجھے ہم نے غلط فیصلے کیے ہیں, تو وہ 7 کی بجائے 8 جج پہ تھا. آپ نے کہا نا کہ بس پاسٹ کے بارے میں ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں. چوہی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہم سے بات کی, اور انشاءاللہ آپ کو پھر زحمت دیں گے. تو ناظرین, آپ نے سنا چودھری اعصاز احسن ہمارے ساتھ تھے, اور جو ان کا لیگل وزڈم ہے اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں, لیکن انہوں نے بھی کہا کہ آپ کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ کیا صورتحال کس طور آگے بڑھے گی. یہ عامر آپ فرمائیے, کیونکہ چوہی صاحب تو نہیں کہہ رہے کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کورٹ کوئی نہ کوئی رولنگ دے دیں گے, لیکن ہفتہ بھر تو یہ چلے گی بات چیت, یا کچھ دن تو چلے گی. تو آپ بتائیے ٹائم جو ہے نا ہمارے پاس, کل کا تو میری سمجھ میں ہی نہیں آتا. یہ ہفتہ بھی بہت مختصر وقت کہا گیا تھا, آج کہا گیا جناب کل فیصلہ آ جائے گا. کل کہا گیا, ایک بکرات کہہ کہ رہے میں نے ان سے اعجاز صاحب سے پوچھا کہ کل فیصلہ آ جائے گا, تو انہوں نے کہا کل مشکل ہے. ممکن یوں نہیں کہ اگر فرض کریں کہ وہ مسترد کرتے ہیں اسپیکر کے فیصلے کو نا, تو آپ کو ڈیبیٹ کرنا پڑے گا فورن کانسپریسی کو. اب وہ ایک خود اتنی بڑی چیز ہوگی کہ اگر آپ اس میں الجھ گئے تو ظاہر ہے وہ دو اس میں تو ختم نہیں ہوگا, اس کے اوپر اور مطلب معاملہ طول پکڑے گا. تو اصل جو میرے خیال میں جو عدالت کو کرنا چاہیے
میں یہ دیکھ رہا ہوں صبح سے جو میں بات کر رہا ہوں کہ بڑا ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے ود ان دا لیگل فٹرنیٹی ایز ویل. جو لوگ دیوار کی اس طرف کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب ہے کچھ اور فیصلہ آئے گا, بالکل غداری کا مقدمہ ہوگا اور آئین شکنی ہوئی ہے. دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ان کے اختیار میں تھا یہ سب کچھ کرنا. اب اس سے نکلنے کا کیا ہے بھائی, وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ یو کینٹ انبریک این ایگ, یو کینٹ کراس وہ ریور ٹوائس, آپ نہیں کر سکتے, جو عمران خان صاحب نے بھی کہا. ہاں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ چیز. تو اس میں عدالت یہ کر سکتی ہے کہ جناب وہ یہ کہے کہ جی اب کیونکہ ہو گیا ہے, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی بحال کرتے ہیں تو وزیر اعظم بحال ہوں گے, ان کی کابینہ بحال ہوگی, اور پھر وہ پروسیس دوبارہ شروع ہاں, ہوگا. وہ مطلب اعتراض حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کتنا پیچھے جائیں گے. That's what I'm saying. تو ایک عجیب و غریب ایک پیچیدگی آ گئی. تو اس میں پھر زیادہ سہل چیز یہ ہے کہ آپ انتخابات کی طرف جائیں, اور آپ 3 ماہ میں آپ انتخاب کرا دیں. لیکن اس پہ اختلاف کو پسند نہیں آئے گی یہ بات. پولیٹیکل ایلیمنٹ پہ ہم بات کریں گے کہ پی ایم ایل این کو سوٹ کرتا ہے, پیپلز پارٹی کو نہیں سوٹ کرتا, اور انتخابات کے لیے بھی بہت کمپلیکیشنز ہیں. لیکن ناظرین میں ایک بریک لوں گی, اور مجھے بریک کے بعد ضرور جوائن کیجئے, کیونکہ بات تو اب شروع ہوئی ہے. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے تھے, اعتزاز احسن صاحب سے بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ اس وقت کچھ بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا, اور ایک ٹائم کنسٹرینٹ ہے جو میرے اور آپ کے سامنے ہے. لیکن اس سے بھی ایک اہم بات جو مجاہد اور عامر دونوں میں آپ کے سامنے اٹھانا چاہوں گی, جو آپ نے ایک ایلیمنٹ آف فرسٹریشن دیکھا اپوزیشن میں جب یہ بساط پلٹی, اس کی کیا وجہ تھی؟ ان کے لیے کتنا کرٹیکل تھا کہ صورتحال اسی طور چلتی کہ وہ نو کانفیڈنس موو ون کریں, پھر ان کو وزیر اعظم بنے, اور پنجاب میں بھی بنے, مطلب تخت پنجاب بھی ان کا ہو. اور مجاہد بھائی کی اجازت سے 2 باتیں اس میں ہے نا, کہ ان کا تو پورا حکمت عملی جو ہے تو بالا ہو گئی, ختم ہو گئی نا. ان کا کیوں آنا چاہ رہے تھے وزیر اعظم, کہ ایک تو شریف خاندان پہ بڑے بڑے کرپشن کے کیسز ہیں. جب آپ اقتدار میں آتے ہیں, ایک تو اقتدار سے باہر رہ کے انہوں نے بڑے اچھے مینج کیا, چلنے ہی نہیں دیا کیس, ہے نا. اب اقتدار میں آ گئے تو ان کیسز کو بڑا آرام سے مینج کریں گے, پہلی بات. پھر ان کو جو الیکٹرل ریفارمز ہوئے اس کو انڈو کرنا ہے, ہر حال میں ریورس کرنا اس پہ ای وی ایم اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانی. تیسرا نیب کا خاتمہ. یہ ان کے 3 بڑے اہداف ہیں. پھر ظاہر بیوروکریٹس اپنی مرضی کے لائیں گے. تو اگر ہم اس صورتحال کے نتیجے میں الیکشنز میں چلے جاتے ہیں تو اس میں میرے خیال الیکٹورل ریفارمز پہ تو وہ بات کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اب مشکل ہوگا. اگر فرض کریں نگراں حکومت آتی ہے, میں ایک بات ہو, نگراں حکومت اگر آتی پھر تو آپ اسی طرح چلیں گے نا. اچھا, ایک اور بات ہوئی ہے کہ اب ایک مجھے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی اب چوائس تھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یا کنگڈم آف شریفستان میں. کنگڈم آف شریفستان میں یوں کہہ رہا ہوں کہ جناب جو ہیں بھائی, جو ہیں چھوٹے بھائی وہ وزیر اعظم, ان کے صاحبزادے وزیر اعلیٰ پنجاب, یہ خاندان سے نکلنے ہی نہیں دے رہے. اب یہ دنیا کی کس جمہوریت میں ہوتا ہے؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے ہمارے لیے کہ ماڈل سوال ہے کہ بھئی آپ کر کیا رہے ہیں جمہوریت کے نام پہ, کس طرح کی ڈائنسٹک پالیٹکس کر رہے ہیں. اتنی بڑی پارٹی ہے, لیکن 90 ڈیز میں الیکشنز آپشن ہے. بھئی کرنا پڑے گا.
یا اگر وہ پھر آئے گا اس کا بھی کوئی ترکیب نکالیں گے جو قانون کے ہمارے ماہرین ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ 90 کی جگہ 120 دن یا 160. اب ہمیں اس پہ اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہیے, قیاس سرائی مجاہد آپ مناسب نہیں کچھ ہے. کہنا چاہ رہے تھے؟ باقی نام پسند ہے آپ کو کنگڈم آف شریفستان, خدا نہ کرے. میں اس طرح نہیں کہوں گا, وہ تو وہ کہیں گے جی کپتان کے کھلاڑیوں اور یہ سب بات کرو, وہ سب کچھ کرتے ہیں. دیکھو عامر جو بات کہہ رہے تھے اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج بدقسمتی سے, اور ہم تو یہاں نہیں, میں تو کہیں بھی بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں کہ, اور یہ مجھے ہم لوگوں کیونکہ ہم عامر خیر بعد میں آئے ہیں, ایک یہ جو نوخیز اور چھاتہ بردار ایک میڈیا کا ایک بریگیڈ آئی ہے, اور ماشاءاللہ کیونکہ ان کو ایک بہت پاورفل ہیں, ان کے مالکان پاورفل فون ہیں, دے آر ویل کنیکٹڈ ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, وہ کنیکٹڈ ہیں ہمارے پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ. ہم بھی بڑے فون ادھر کرتے ہیں, یعنی ایک لائن سے آپ پتہ چلتا ہے کہ گھنٹوں میں وہ سب ہمارے فون کو اٹھاتا نہیں نا, بڑا مسئلہ ہی ہے, لائن سے آتے ہیں, پتہ چلا ادھر بیٹھے ادھر. تو مقصد یہ کہ آپ نے آج جو انہیں جو ایون یہ تک آپ ہمارے یعنی کوئی خبریں دی جاتی ہیں کہ وہ بیوکریسی کے لوگ واپس آ رہے ہیں جو پرانے تھے, وہ ہٹائے جا رہے ہیں, یہاں تک آپ آ رہے ہیں. ان کو یہ بلڈ کیا گیا, یہ بلڈ کیا گیا کہ آج یہ لگا کہ آج یہ بلڈ کیا گیا تھا, اور وہ اس لیے ہو گیا کہ دیکھیے جی سب سے بڑا نقصان یہ ہو کہ وہ جب یہ کہا جا رہا ہے 63A کے تحت کہ 22 لوگ منحرف ارکان جو ہیں یہ کیسے داخل ہو گئے اندر, ان کے بارے میں تو فیصلہ ہونا تھا, یہ اندر کیسے آ گئے, اور اس پہ بھی ویسے فیصلہ کورٹ نے اور یہ تو دیکھیے اسپیکر نے نہیں کہا ان کو 197 آ کے اسپیکر کو بٹھال دیتے ہیں یا صادق کو, چلو اس کو ووٹ کے ذریعے کرا دیتے, تو وہ منحرف ارکان کیسے اندر آ گئے 25 جی یہ پوچھے. اور ساتھ میں یہ ڈکلیئر کرنا کہ جناب شہباز شریف صاحب تو پرائم منسٹر ہو جاتے تھے, بلکہ کیبنٹ منیجر فضل الرحمان پریزیڈنٹ تھے, وہ فورن منسٹر تھے, ڈپٹی اسپیکر تھے, یہ تک نام آ گئے تھے. لوگ جو ڈر گئے نا, ویسے مجھے پہلے بھی لوگ میں تو خوش ہوتا, ہمارے تو دوست اگر مولانا فضل الرحمان آ جاتے. نہیں آپ ہوتے نا, آپ تو عام آدمی نہیں ہیں, میں عام آدمیوں کی بات کر رہا ہوں, مزدوروں کی, ریڑھی لگانے والے, پیری لگانے والے, وہ ڈر جاتے ہیں. آپ کی لوگوں سے بات ہوئی, لوگ خوش ہیں. جو ہم ملتے ہیں تھوڑا بہت نا, میں مطلب کراچی بھی رہا, پھر اسلام آباد بھی ہو کر آیا, میری جن لوگوں سے عام آدمی کی بات کروں, مجاہد صاحب جیسے خواص کی بات نہیں کر رہا, تو عام آدمی وہ چاہے وہ کراچی آئی تو سلیکٹیو کریں آپ, ہاں, تو وہ میرے خیال میں وہ خوفزدہ کس بات پہ ہوئے. غالباً عمران خان کی اتنی محبت نہیں تھی, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ تمام پرانے چہرے یکجا ہو رہے ہیں, زرداری خاندان ماشاءاللہ, شریف خاندان, پھر مولانا صاحب, سب خاندانی اور پھر بیرونی سازش, تو وہ ڈر گئے. نہیں آپ بھائیوں کے بھائی بھی واپس آ گئے, بھائی بھی تو واپس آ گئے. جی اچھا, میرے ساتھ سینئر سینئر رپورٹر ہیں پی ٹی وی کے افتخار, آج پورے دن چیزیں کور کر چکے, کرتے رہے. افتخار صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جی میڈم. جی یہ فرمائیے افتخار, آپ نے آج سارا دن اسلام آباد کی صورتحال دیکھی, میں بھی صبح اسلام آباد سے واپس آئی ہوں. رانا افتخار صاحب کیا موڈ ہے, کیا لگ رہا ہے آپ کو, اور کل سے اور آج میں کتنا فرق ہے یہ بتائیے. میڈم کل تو جو حکومتی وزراء تھے ہم ان کی کوریج بھی کرتے رہے ہیں, آپ نے بھی ایک پروگرام اٹینڈ کیا, اس وقت تک تو حالات مختلف تھے, لیکن آج صبح جب اجلاس شروع ہوا تو پہلے جب اجلاس ہوا تو جو اپوزیشن کی پارلیمنٹری پارٹیاں وہ اجلاس میں آ رہی تھی وہ بہت پر امید تھے. جب ان کی پارلیمنٹری پارٹیوں کا اجلاس ہوا تو اس میں 177 ارکان تھے, متحدہ اپوزیشن کی پارلیمنٹری پارٹیوں کا اجلاس ہوا, تو جو ہماری ان کے ارکان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے 177 ارکان ہیں, منحرف ارکان کے علاوہ تھے یہ لوگ. اچھا, کیونکہ انہوں نے اپنے اجلاس میں ایک یعنی ان کے نمبرز بالکل پورے تھے. جی بالکل پورے تھے ان کے نمبر. یہ منحرف ارکان جو ہیں جب اجلاس ہوا تو اس وقت بھی جب ڈپٹی اسپیکر کی صدارت میں اجلاس شروع ہوا تو اس وقت یہ ایوان میں نہیں آئے. جب وقفہ سوالات ہوا تو اس کے بعد جب چودھری فواد حسین جو وزیر قانون بھی تھے اور اطلاعات و نشریات کے وزیر بھی تھے, انہوں نے جو آرٹیکل 5 ہے اس کے حوالے سے رولنگ چاہی. جب رولنگ کے بعد جب انہوں نے اجلاس کو پرووک کیا تو اس کے بعد جب دوبارہ سردار یاد صادق کی صدارت میں اجلاس ہوا تو اس کے بعد جب انہوں نے ڈاکٹر صاحب اجازت دیں, رانا صاحب میں یہ آپ سے معلوم کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ بہت جلدی ہوا, جب یہ انہوں نے اجلاس ملتوی کیا, یعنی فواد چودھری صاحب کہہ چکے, کیا جو میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 5 منٹ تک اپوزیشن کی بینچوں میں خاموشی ہوئی, دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ, اور میں آپ سے یہی پوچھوں گا کہ کیا گیلری میں عام طور پر یہ توقع تھی کہ اسپیکر اسی طرح جو قائم مقام اسپیکر ہی ہوتا ہے, یہی اعلان کریں گے اجلاس ملتوی, خاموشی ہو جائے گی, فوری ریئیکشن نہیں آئے گا؟
سر ایسے تھا کہ جب جیسے ہی ڈپٹی اسپیکر صاحب نے رولنگ دی تو اپوزیشن بینچوں پہ مکمل خاموشی تھی، جبکہ جو حکومتی ارکان تھے انہوں نے اسپیکر ڈائس پہ آ کے نعرے بازی شروع کر دی. تقریباً 5-10 منٹ تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد جو حکومتی ارکان تھے وہ ایوان کو چھوڑ کے چلے گئے، جس کے بعد سردار ایاز صادق کو انہوں نے پینل آف دا چیئر منتخب کیا اور وہ اسپیکر کی کرسی پر جا کے بیٹھے، اور جس کے بعد انہوں نے اجلاس اپنا شروع کیا. جی بہت شکریہ رانا افتخار صاحب. ہاؤ از دس از لیگل؟ یہ بات کر سکتے تھے ایاز صادق صاحب؟ آپ فرما دیں یا عامر فرما دیں؟ آپ فرمائیے. نہیں ایک تو اسپیکر کا الیکٹ کرنے کا ایک تو یہ تو ہے کہ ایک بچوں والا کھیل ہو گیا تھا جی، وہ سو چائلڈش، یعنی احتجاج کا اور بھی طریقہ ہوتا. یعنی اور یہ دیکھیں جس وقت فواد صاحب بہت اگریسو بات کر رہے تھے اس وقت خاموشی تھی، کوئی کانفرنٹیشن نہیں چاہتی تھی. مجھے لگ رہا تھا نا کہ یہ ہماری گود میں آ کے گرے گا. میرے خیال میں آج اتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، مطلب ہے نا کہ وہ چیز، حالانکہ اگر کوئی نارمل ڈے ہوتا تو ہم وہی بات کرتے اور اگلے 2 دن تک کرتے، لیکن ہمارے ملک میں ایکسائٹمنٹ کم نہیں ہوتی. تو یہ جو کیبنٹ ڈویژن کا فیصلہ ہے اس کے بارے میں معلوم کروائیں کہ کوئی پی ٹی وی کا رپورٹر ہو. یہ جو اس وقت جی اچھا میں نے جو معلوم کرنے کی کوشش کی، میں نے ابھی کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ نیچرل چیز ہے، ان کو ڈی نوٹیفائی کرنا ہی تھا. اور جی اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اوکے، انہوں نے کہا کہ یہ نیچرل چیز ہے جو ہوئی، یہ ہونا ہی تھا. اور وہی جو میں آپ سے کہہ رہی تھی نا 15 دن، یہ جو 15 دن کا مسئلہ. لیکن اب بہت سارا ایک کرائسس عامر جو بلکہ ڈاکٹر صاحب سے شیئر کروں، آپ یہ سمجھتی کہ ہم جو سمجھ رہے تھے کہ بلکہ کافی دنوں سمجھ رہے ہیں، اور ایک تو سوری ٹو سے یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ ہم جیسے لوگ چاہے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں بھائی انوالو ضرور ہوتے ہیں، اور ایک پالیٹکس خاصی کتنی بھی آپ بوسٹ کریں، لیکن آج جو کرائسس جو ہے آپ کو میں یہ آپ سے بہت مؤدبانہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ کو لگتا ہے جس طور صورتحال چل رہی ہے کیا سپریم کورٹ اس طور کی رولنگ دے پائے گی کہ صورتحال ٹھیک ہو جائے؟ یہ وہ چیز ہے جو ہمیشہ دیکھنے اب چودھری اعتراض حسن جیسے ٹھیک ہے ان کی ایک بہت پختہ رائے ہوتی ہے، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2-4-5 دن کا معاملہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ 6-7 دن تک. اچھا آپ پہلے فرما رہے تھے انہوں نے کہا وہ کل ہی دے دیں گے فیصلہ. ایک رپورٹ ہوا کہ یہ اب آپ غور کیجئے نا، اتنی کیا جلدی تھی کہ اتواری کے دن فوراً سپریم کورٹ کے لوگ اٹھائے گئے، جگائے گئے، بلائے گئے اور ایک دم اجلاس ہوا. یہ کل بھی ہو سکتا تھا. نہ اٹھائے گئے مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا. شروع میں تو سوموٹو نوٹسز کی بات ہو رہی تھی، لیکن پھر ہوا کہ یہ سوموٹو نوٹس نہیں ہے، انہوں نے نوٹس لیا. میرا خیال یہ ہے کہ جو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جوڈیشری کا انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہے کہ کول ڈاؤن ہوئی. یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا نا، جنہوں نے بھی فیصلہ کیا، جو بھی فیصلہ کن فورسز ہوتی ہیں، اس سے کول ہوا کہ آئیے عدالت میں بات کریں گے. اب یہ کہ اب کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے نا کہ کیوں بڑھ رہا ہے آگے، کل ہی فیصلہ ہو جائے، بلکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آج ہی شام وہ جو قومی اسمبلی میں بیٹھے رہے تھے، بہت لوگوں کا خیال تھا آج 5 بجے تک فیصلہ ہو جائے گا، یعنی وہ قومی اسمبلی میں افطار آ بھی گیا تھا کہ سحری کے بعد جو افطار ہوگا، افطار تک وہ فیصلہ بھی آ جائے گا. پرانا پاکستان اور نئے پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ افطار نئے پاکستان میں ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ جو ہے نا کہ یہ اب جو چودھری صاحب ہو رہا ہے، یہ ایک اول تو پہلا سوال یہ آئے گا کہ لارجر بینچ یا فل بینچ، ایک سیکنڈ یہ آئے گا کہ اب کیونکہ ایک جوڈیشری میں سوری ٹو سے ایک موصوف جج آن ریکارڈ کہتے ہیں، اخباروں میں بیان پہلے دیتے ہیں، چیف جسٹس کے بعد میں پہنچتا ہے بیان. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ خدا نہ کرے کوئی توہین کے زمرے میں آئے، وہ تو باقاعدہ پہلے اخباروں کو جاری کیا جاتا ہے وہ ایٹ اے ٹائم. اور جو میرے یہ خیال ہے جس کا جوڈیشری نے نوٹس بھی لیا کہ یہ کوئی روایت نہیں ہوتی، ایسے ہی جیسے کوئی سیکریٹری جو ہے وہ خط بغیر چیف سیکریٹری کے جاری کر سکتا ہے. اچھا who's going to form the interim government now؟ یہ میرا بھی سوال ہے، اگر میری سیل میں مطلب مشاغافیاں کر سکتے ہیں، یہ تو مطلب کوئی مطلب کیا جوڈیشری بنائے گی انٹریم گورنمنٹ؟ یہ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، کیسے بنے گی؟ 3 نام سٹنگ پرائم منسٹر دیتے تھے، 3 اپوزیشن دیتے تھے. تو بحران ہے، مانے نہ مانے تو بحران تو ہے. اور اگر وزیر اعظم بھی نہیں رہے، کیونکہ وزیر اعظم کا جو پہلے ارادہ تھا کہ جی وہ ایک خط جائے گا شہباز شریف صاحب کو، نام ڈسکس ہوں گے، اس کی بات ہو رہی تھی، فواد چودھری صاحب نے اس کا اشارہ بھی کیا تھا. اگر وہ اب مجھے نہیں پتا اس کی تشریح کیسے لی جاتی ہے، اس کیبنٹ ڈویژن کا جو لیکن لیٹر ہے، جب تک اس بینچ کا فیصلہ نہیں آتا، جب تک یہ خط و کتابت ہو سکتی ہے، اس کے باوجود بھی یہ خط و کتابت ہو سکتی ہے. عامر یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے، یعنی جو اب میں اس کو آپ کو چاہوں گا کہ آگے بڑھیں،
کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے یا جو مانے جاتے ہیں وہ پاس میں جو ہم پچھلے 30 سال دے رہے ہیں ڈسپائٹ سخت ایک کنفرنٹیشن کے وہ پرائم منسٹر اور لیڈر اپوزیشن کرتا ہے نا. اصولی طور پہ ہونا چاہیے تھا لیکن اب ایسا لگتا یہ ہے کوئی اور کرے گا کہ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کیئر ٹیکر. انٹرسٹنگلی اپوزیشن ہے اور حکومت نہیں ہے, کیا یہ ایکویشن ہے؟ دونوں ایک پیج دونوں اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیے نا اس وقت اگر میں آپ سے ایز آف ناؤ بات کروں تو ہمارے پاس اس وقت حکومت نہیں ہے, کوئی منسٹر نہیں ہے, وزیر اعظم بھی نہیں ہے. اگر کیبنٹ ڈویژن کا مانگے نہیں وہ تو نہیں, صدر ہیں, ڈی نوٹیفائڈ وزیر اعظم ہیں جن کے پاس 15 دن اختیار ہے, سینٹ ہے, اسمبلیاں ہیں, تو ویئر ول اٹ گو. اچھا اور یہ کہ پرائم منسٹر نے کیسے اعلان کر دیا کہ چاروں اسمبلیوں کو بھی الیکشن ہوں گے, جبکہ اب جو کانسٹیٹیوشن میں چینج آئی ہے کہ صرف چیف منسٹر ہی جو ہے اسمبلی ختم کر سکتا ہے, گورنر نہیں ختم کر سکتا. بس اب صرف لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ شو ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے لیگل ایکسپرٹ کے ساتھ. لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ اہم اس میں یہ ہے کہ جو الیکشن اگر ہوں گے تو وہ کیئر ٹیکر کی نگرانی میں ہوں گے, عمران خان صاحب کی نگرانی میں تو نہیں ہوں گے نا. کیا کیئر ٹیکر کا کون طے کرے گا, کیئر ٹیکر کون فارم کرے گا, یہ بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ جب پرائم منسٹر اور ایک خواہش ہو سکتی ہے, میں تو خواہش کا اظہار کر سکتا ہوں. چلیے آپ کی کیا خواہش ہے؟ بات ہی نہیں کر رہے جب لیڈر دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر ہاؤس بات ہی نہیں کر رہے. پہلی خواہشوں کی بات کر لیں. آپ کی کہہ آپ کی خواہش میں نے جب بھی کہا خواہش کی میں خبر تھوڑی دے رہا ہوں. نہیں کر سکتے بھائی بطور پاکستانی میں چاہتا ہوں کہ مسئلہ ریزالو ہو جائے, چیزیں آگے بڑھیں. ایک سب جوڈیشس ہے یہ معاملہ اور یہ بہت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ریورس نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, یہ فیٹ اکمپلی ہے. اب ہو گیا. اب جو بھی فیصلہ آئے گا اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو اور اس کو پھر ریفر کیا جائے آئندہ, لیکن اس وقت جو صورتحال ایمرج ہو گئی ہے ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم ڈی نوٹیفائڈ پرائم منسٹر کو پھر سے پرائم منسٹر بنائیں, پھر سے نو کانفیڈنس وہ پھر مطلب یہ یو کانٹ ٹرن دا ویل بیک, یہ تو نہیں پاسبل ہے نا. ٹرن دا کلاک اراؤنڈ یا جو بھی کہہ لیں آپ. وہی ہوا نا کہ یو کانٹ انبریک این ایگ. ہاں جو آپ فرما رہے تھے میں وہی عرض کر رہا تھا آپ سے, تو پھر یہی ہوگا تو کمپلیکیشن ہے. پھر خواہش کی بات آ جاتی ہے نا. تو خواہش کیا ہے, چلیے خواہش سن لیتے ہیں نا. سن لیتے خواہش میں تو وہ اجازت دیں آپ ہمیں. ہزاروں خواہشیں چلیں تو یہ ہوا کہ جی آج بھی تو بتائیے کتنی خواہشوں پہ پانی پڑا, یہ بھی تو دیکھیے. ہاں خون ہو گئی لوگوں کی. میں اپنی بات نہیں کہہ رہا, ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ ختم ہو گئی, نئے نہیں. عمران خان صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں, اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی حکومت تو ہماری ختم ہوئی ہے, اقتدار تو ہمارا ختم ہوا ہے. ناراض آپ ہیں. کسی بھی اپوزیشن کی سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہ حکومت جو بیٹھی ہے بنا نہ پائے. That is what Amir was referring to, حکومت بنا نہ پائے. ایجنڈا تھا نا کہ نیب ختم کرنی ہے, ہم نے اکاؤنٹیبلٹی سال کے لیے حکومت نے آ کر کرپشن کیسز مینج کرنے جیسے پہلے کیے, نیب کو ختم کرنا ہے, الیکٹرل ریفارمز کو انوائنڈ کر, پھر وکٹمائزیشن کرنی ہوگی کچھ نہ کچھ پی ٹی آئی والوں کی, کچھ کورٹ سیٹل کرنا ہوگا, اور پھر الیکشن مینیپولیشن بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. جیل تک دکھا رہے تھے پرائم منسٹر کو, وہ تو آج بھی دکھا رہے ہیں. مطلب خیر تو یہ سب خواہشات میں ہو سکتی. پھر جوڈیشری یا تو کرے, جوڈیشری ایک پہل کاری کرے اور وہی کہے کہ جی ہم جو ہے نیوٹرل لوگوں کو, ٹیکنوکریٹس کو ہم لے کر آتے ہیں. اس میں نے 3 مہینے کو لاتے ہیں. عامر سب سے زیادہ براڈر کینوس میں اگر دیکھیں سب سے نقصان یہ نہیں ہوگا کہ جب حکومت معلق کھڑی ہو تو آپ کو پتا ہے کتنی پرابلمز ہوتی ہیں, جبکہ آپ کو نہیں وہ تو پرابلم ہے ہی. آپ دیکھیے کہ اس وقت اکانومی مینیج کرنی ہے آپ نے, معیشت کے حوالے سے کوئی سوال جواب نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. آپ جو اس وقت آئل پہ سبسڈی دے رہے ہیں, ڈالر کہاں جا رہا ہے, ڈالر آپ کا انپریسیڈنٹل لیولز پہ ہے, اور اب تو حکومت اکاؤنٹیبل بھی نہیں رہی ان سم ویز. اب تو الیکشنز کے بعد ہی بات ہوگی نا. اور یہ بات ماننی پڑے گی چاہے کہیں نہ کہیں, کیونکہ ہم نے پاس میں دیکھا ہے کہ جو حکومتیں آئی ہیں اس میں پہلے تو خیر وائس رائے بڑا اہم رول ادا کرتے تھے. بہت سارے جو یہ ہم نہیں کہ ہم لوگ کیونکہ بہرحال بنانا اسٹیٹ نہیں ہے, بڑے ذمہ دار اسٹیٹ ہیں. اس میں ہم جو باہر کچھ ہو رہا ہے, یعنی ہو سکتا ہے پرائم منسٹر عمران خان اتنے کنونسنگ طریقے سے اپنا وہ کیس نہیں پیش کر سکے غیر مخالفت یا بیرونی سازش ہے, لیکن اس کو ہٹ کر بھی نہیں دیکھا جا سکتا. کیا بیرونی سازش ہے, کیا اس کو کمپلیٹلی سبٹریکٹ کیا جا سکتا ہے یا اس میں کچھ سچائی ہے؟ دیکھیں جب آپ کے اداروں نے اس چیز پہ ایگری کر لیا, فارملائز کر دیا اس چیز کو, ان امریکن, اب تو خیر نام لینے میں کوئی پرہیز نہیں ہونا چاہیے کہ ہر جگہ آ گیا, جانے گلی نہ جانے, تو آفیسر کا بھی نام سب کا آ گیا نا. تو اس میں جب یہ سب چیزیں آ چکی ہیں تو اس کا مطلب ہے اچھا اتنا بڑا مطلب ہے کہ جھوٹ بولتا نہیں ہے اس لیول کے اوپر.
اور واقعی ہماری جس طرح نہیں کی جھوٹ تو نہیں مینیپولیشن، بولتا لیکن کیا اس کو ڈسکلوز عمومی طور پہ نہیں کیا جاتا؟ اور عمران خان صاحب نے ڈسکلوز لیکن جو روایتی جب ہماری امریکی صدر جیسا جو بائیڈن، میں یہ کہہ رہا ہوں فیصل جاوید صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم فیصل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ہما، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا کرم فیصل، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ سمجھ میں آ جائے. کیا پہلے تو ملاقات نہیں ہوتی تھی، آج فیصل سے 2 بار ہو رہی ہے. فیصل بتائیے کیا صورتحال ہے، کیا لیکن سے ہونے پہلے جا رہا ہے؟ سوال امپورٹنٹ ترین، وہ کیبنٹ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن جو ہے فیصل صاحب گردش کر رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کی، کیا انٹرپریٹیشن ہے؟ اچھا گڈ. اچھا یہ ڈی نوٹیفیکیشن کی بات ٹویٹر پہ بہت شور ہے، یہ کیا ہے فیصل، یہ سمجھا دیجئے. جی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پہلے تو میں عامر بھائی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات بھی ہو رہی تھی اور مجاہد بریلوی صاحب بھی وہیں پہ تھے، اور آج تو چاند رات کا سا سما ہے، ہر طرف ہر چینل پہ سیلیبریشن چل رہی ہے. اور جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے حوالے سے مسکنسیپشن ایک کریٹ کی جا رہی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک دیکھیں، یہ تو طریقہ کار ہے کہ ایک پہلے جو نوٹیفیکیشن آتا ہے وہ یہ جو آیا ہے کیبنٹ ڈویژن سے، جس میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو یہ کہ ہی ceases to have this office, right؟ یہ تو ایک نوٹیفیکیشن ہے. لیکن ساتھ ہی میں اگر آپ دیکھیں آرٹیکل 224A4 وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کنٹینیو کریں گے جب تک کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے حوالے سے اپوائنٹمنٹ جو ہے نہیں ہو جاتا. تو پرائم منسٹر کنٹینیو کریں گے. ہم فوری طور پہ جو ہے نام بھیج رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل ایک طریقہ کار ہے اس کا. اس حوالے سے آگے بڑھا جا رہا ہے. نام ادھر سے بھی آئیں گے، ادھر سے بھی جائیں گے. مشاورت کے ساتھ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے اس کا فیصلہ ہوگا. تو یہ آگے کا پروسیجر ہے. لیکن کچھ میڈیا کے حلقے بالکل اس حوالے سے تھوڑا سا مسکنسیپشن سی کریٹ کر رہے ہیں. اچھا یار ٹائٹل پہ میرے نام کے ساتھ آپ نے سابق وفاقی وزیر لکھا ہے. جی میں سابق وفاقی وزیر نہیں ہوں. فوری طور پہ چینج کر رہے ہیں فیصل جاوید صاحب، فوری طور پہ چینج کر رہے ہیں. میں وزیر زندگی میں بھی نہیں ہوں، میں ایک کارکن ہوں پی ٹی آئی کا. سینیٹر کر دیا فیصل جاوید صاحب آپ کو، اور میں اب آپ کو سینیٹر کہہ کے مخاطب کر رہی ہوں. آپ کو لگ رہا ہے نیکسٹ 3-4 days ہمارے پاس کوئی راستہ نکل آئے گا؟ جی ہاں، راستہ تو نکل آیا ہے. راستہ ہی راستہ ہے، اب اس پہ چلنا ہے. اور اپوزیشن کو یہ راستہ بہت پسند تھا کہ جی الیکشن ہو جائیں، گورنمنٹ نے تو بڑی برا کیا ہوا ہے، عمران خان کی پاپولیرٹی بالکل نہیں ہے، عوام میں آؤ عوام میں آؤ. 1.5 سال سے یہ رٹ لگائی ہوئی ہے. اب جب الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں وہ لوگ. یہ تو انہی کی خواہش پوری ہوگی ہے. آ جائیں الیکشن میں، اگر پی ڈی ایم اتنی پاپولر ہے تو آ جائیں، ووٹ لے لیں، مقابلہ کریں. آئیں، جس کو مرضی ہے پرائم منسٹر بنانا ہے بنائیں، ہم بھی مقابلہ کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بینک کریں گے اپنی کارکردگی کے اوپر. ہم وہ لوگوں کو بتائیں گے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم 2/3 میجورٹی لے کر کے آئیں گے. لیکن مقابلہ کریں، آئیں الیکشن میں آئیں. جی آگے یہی راستہ، الیکشن کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. آپ کے پی کے کی اسمبلی اور پنجاب کی اسمبلی بھی شاید ریزالو کریں، وہ بھی ایک چیز ہوگی؟ جی اس پہ سینئر لیڈرشپ فیصلہ کرے گی، لیکن فی الحال جو اسمبلی ڈیزالو کی ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے. جی، اور یہ چیز پھر آگے بھی بڑھے گی آپ کے خیال میں؟ مزید اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی؟ نہیں، میں اس بارے میں کچھ ابھی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو سچویشن ہے اس میں، یعنی جو لوگ سکون سمجھ رہے تھے پہلے، کچھ کہہ رہے تھے کہ آخر یہ جو عدالت میں کیس 1 دن 2 دن 4-5 دن چلے گا، کرائسس رہے گا، اور اس وقت جو ملک معاشی مسائل میں ہے، باہر کے آپ سازشوں میں بھی ہے، تو یہ آپ کے یعنی جو سپریم کورٹ سے ہم توقع رکھیں کہ جلد ہی فیصلہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جی ہاں بالکل. اور دیکھیں اس قسم کی فیصلے پہلے بھی موجود ہیں جو کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کے حوالے سے ہیں. ایک ریسنٹ فیصلہ آیا یوسف رضا گیلانی کے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ 1988 کا بھی سیف اللہ کیس تھا، اس حوالے سے بھی فیصلہ ہے. تو بہرحال یہ تو کورٹ نے دیکھنا ہے، اور امید ہے کہ کورٹ جلدی فیصلہ سنا دے گی. آپ سے پھر بات کریں گے. سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا. ناظرین وقت بالکل ختم ہو گیا، ہم بقائی کو اجازت دیجیے، ڈسکشن جاری رہے گا.